अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। इस प्रोग्राम है आज की बात। नाज़रीन, आज की बात में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं सियासी, हम वो डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन वक्त महदूद है, लिहाजा हम चंद मौज़ूआत ही पर बात कर सकेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से ये बात आई है, कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनकी तरफ से ये बात आई है कि फ़ौजी अदालतों की तोसी के हवाले से तमाम पार्टियाँ रजामंद हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 9 निकात जो पेश किए गए थे उसमें से 4 मंजूर कर लिए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि 2 साल फ़ौजी अदालतें कायम रहेंगी फ्यूचर में, और यकीनन इस 2 साल के अरसे में मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो चुकेगी, नई हुकूमत आएगी, क्या सिनेरियो बनेगा इस पर मैं बात करूँगा। इसके अलावा मैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से और MQM की सियासत के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उस पर भी बात करूँगा। अगरचे चौधरी निसार ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मौज़ूआत पर बात की है जिसके ऊपर डिबेट होना ज़रूरी है, लेकिन हम महदूद वक्त की वजह से ज़ाहिर है कि एक आध मौजू पर ही बात कर सकते हैं, तो लिहाजा जो मुमकिन होगा उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इब्तिदा मैं कर लेता हूँ फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं इकबाल यूसुफ साहब, सियासी तजज़ियाकार, सीनियर सियासी तजज़ियाकार हैं, सियासी रहनुमा भी रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फ़ौजी अदालतों की तोसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टांस था, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाई, फेस सेविंग करने की कोशिश की, अमलन होना यही था जो कुछ हुआ, यानी बिलाखिर उनको मानना ही था फ़ौजी अदालतों के हवाले से, और जो मुतालबा था अस्करी हलकों की ताल्लुक़ से मुतालबा आ रहा था, उस मुतालबे को तस्लीम करना ही था बिलाखिर। ये बात सही है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जैसे शुरू हुआ उस वक्त पिछले गुज़श्ता 2 साल फ़ौजी अदालतों ने काम किया। फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा पेचीदा अदालती निज़ाम मुकदमात की तवालत से मुजरिमों को रियायत मिल जाती थी, तो इसलिए ये ज़रूरी था। उन 2 सालों में तकरीबन कुछ 200 के करीब दहशत गर्दों को मुकदमात चला के चल देगी, और इसको कंटिन्यू इसलिए करना था कि वो सिलसिला जो नेशनल एक्शन प्लान करता है उसे जारी रखना था। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि इत्तेफाक राय हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इख्तलाफ कर रही थी, नहीं मान रही थी, बहुत सारी बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। 9 निकात भी उन्होंने पेश किए, स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं हमने 4 निकात मान लिए, बाकी 5 नहीं माने, फिर भी मान गए। हाँ, बात यह कि मुल्क के वसीतर मफाद में और हालात की तकाज़े के पेश नज़र दीगर सियासी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक कर लिया, और मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के वसीतर मफाद में उस पर इत्तेफाक कर लिया। मेरा क्वेश्चन है कि फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की थी कि हम दीगर जमातों को इस बात पर मुत्तफ़िक करने की कोशिश करेंगे कि फ़ौजी अदालतें मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। तो अब जाहिर है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। क्या ये सही बात? ये भी कह सकते हैं कि आप ऑप्शन नहीं था, बल्कि मैं उस बात को अपनी कायम रहूँगा कि उन्होंने फराज दिली का मुजाहरा किया और वसी तर मफाद में इस पर इत्तेफाक राय कर लिया। ये इत्तेफाक राय होना अच्छी बात है, चाहे आप उसे फीस सेविंग कह लें, चाहे उसे मजबूरी करें, लेकिन ज़रूरत तो थी ना। अगर ज़रूरत न होती तो आवाम जो है वो उस पर सवाल निशान लग जाता। फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बात ये कही जाती है कि 161 दहशत गर्दों को सज़ाए मौत सुनाई गई, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब ये बात हो रही थी उस वक्त तक गालिबन 12 या 13 दहशत गर्दों को फांसी दी गई थी। अब ये फिगर जो है वो बढ़कर 21 हो गई है गालिबन, तो 23 हो गई। तो ये इस दौरान तकरीबन 8 दहशत गर्दों को और फांसी दी गई गुज़िश्ता 1 हफ्ते या 10 दिन के दौरान। तो फ़ौजी अदालतें तो फंक्शन कर रही हैं अपना, फ़ौजी अदालतें फंक्शन कर रही थी। वो जब मामला ख़त्म हो गया था तो जो सज़ाएँ सुनाई हुई थी, जो पिछली अदालतों ने सज़ा सुनाई हुई थी, उन पर अमल दरामद हो रहा है। ये तो नहीं कि फ़ौजी अदालतें ख़त्म हो गई तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो जो अमल दरामद रुका हुआ था वो एकदम से दोबारा से कैसे शुरू हो गया? नहीं, एकदम से शुरू हुआ कि जिन मुकदमात का फैसला हो गया उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन होना था ना। होना था। अच्छा, ठीक है। तो वो हो रहा है। एक छोटे से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू को हम शुरू करेंगे दोबारा से, लेकिन मैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो निकात MQM के ताल्लुक से उन्होंने कहे हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, उस ताल्लुक से बात करने की कोशिश करते हैं, बीपर पे लेने की कोशिश करते हैं किसी MQM लंदन के रहनुमा को, एक ब्रेक के बाद।
میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین, میں بات کروں گا پروگرام کے اس حصے میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. انہوں نے پریس کانفرنس میں الطاف حسین کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں. ایم کیو ایم لنڈن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کو پاکستان میں سیاست کرنے کی کوئی اب اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے سوال کیا وہاں موجود صحافیوں سے کہ کیا ایک ایسی جماعت کہ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتی ہو, پاکستان کے خلاف بات کرتی ہو, اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم لنڈن کی حکومت کو, ہم برطانیہ کی حکومت کو بہت سارے ثبوت منی لانڈرنگ کے حوالے سے پیش کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے, اس کیس کو اٹھاتے رہیں گے. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم لنڈن کے ایک رہنما سے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں واسع جلیل صاحب, ایم کیو ایم لنڈن سے تعلق ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم واسع جلیل صاحب. واسع جلیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. ناظرین, چودھری نثار نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں. واسع جلیل صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. واسع جلیل صاحب, چودھری نثار صاحب نے آج کہا ہے, واضح انداز میں کہا ہے کہ ایک ایسی جماعت کے جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتی ہو, پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے, اسے پاکستان میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے صاف وہاں موجود صحافیوں سے پوچھی کہ کیا ایک ایسی جماعت کو سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ کہ اگر چودھری نثار صاحب کی جو بات ہے اس میں شدت آ جاتی ہے اور وہ پاکستان کی حکومت ایم کیو ایم لنڈن پر پابندی لگا دیتی ہے الیکشن کے بعد, الیکشن سے قبل, تو پھر آپ کی کیا رد عمل ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں, چودھری نثار صاحب کی جو نفرت انگیزی ہے اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل محاج دشمنی کے بھرپور عکاسی کرتے ہیں. اور جب بھی ملک میں کوئی بم دھماکے ہوتے ہیں تو خود خوش حملے ہوتے ہیں, چودھری نثار صاحب اچانک منظر عام سے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور جب ان کو ایشو کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے اور جب کوئی بھی ملک میں کوئی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اچانک آتے ہیں منظر عام پہ اور ایم کیو ایم کے اوپر کوئی نہ کوئی زیادہ وار کرتے ہیں. اور پھر تمام میڈیا کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اصل ایشوز سے نکل کے جو ہے وہ ایم کیو ایم پر آ جاتی ہے. ان کو تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ 19 جون 1992 کا جب فوجی آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کا ایک کلیدی کردار تھا. ان کو اپنا ایک بھیانک کردار جو انہوں نے ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف رکھا ہے وہ دیکھنا چاہیے. ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے دور ادوار میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, چاہے وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ساجد قریشی ہوں اور ان کے صاحبزادے جن کو مذہبی دہشت گردوں نے جو ہے وہ شہید کیا تھا, اسی طرح سے طاہرہ آصف جو ہماری لاہور سے ایم این اے. سر یہ تو بات بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں واسع صاحب کہ اگر وفاقی حکومت ایم کیو ایم لنڈن پر پابندی لگا دیتی ہے الیکشن سے قبل تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ الیکشن تو نہیں لڑ پائیں گے. دیکھیں, مجھے اگر آپ جواب دینے کا, آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, تو یہ اختیار تو میرے پاس ہے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں نا. تو کائنڈلی مجھے کانٹیکسٹ ضرور بیان دینے دیں, ادروائز تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو چودھری نثار کر رہے ہیں تو وہی بات پہ پریویل کرے گی. بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پہ کس بات پہ وہ پابندی لگائیں گے. اصل حقائق سے جو ہے وہ اپنا منہ موڑتے ہیں, چھپاتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ پہ کس بات کا الزام ہے؟ الطاف بھائی نے کون سا پاکستان کے خلاف جو ہے ایسی بات کر دی جو ان کے اپنے, اگر اتنے ہی وہ سچے ہیں تو پھر خواجہ آصف کے اوپر بھی پابندی لگائیں. اپنی پارلیمنٹ کے جو ان کے اہم رکن وزیر دفاع ہیں وفاقی, ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, وہ تو مقننہ میں تھے نا. الطاف بھائی نے جو بات کی تھی تو اس کی گریونسز پہ تو پھر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں ہم سے آ کے. ہم سے کسی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ تو نہیں لگایا نا سر؟ تو پاکستان کے مرد آباد کا نعرہ اگر الطاف نے لگایا تو الطاف نے معافی بھی تو مانگی ہے. تو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے تو بہت سارے, تو الطاف حسین کے اوپر ہی کیوں ساری چیزوں پہ پابندی ہے؟ تو لگائے نا پھر خواجہ آصف کے اوپر, پھر لگائیں عمران خان کے اوپر جنہوں نے قومی اداروں کے اہم لوگوں کے اوپر. سر یہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. دیکھیے دو الگ الگ باتیں. قومی اداروں کے بارے میں بات کرنا الگ بات ہے, پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا یہ بالکل الگ بات ہے. نہیں, کوئی الگ بات نہیں ہے, کوئی الگ بات نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ہو سکتا تو ہو, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, مگر بات یہ ہے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو جو ہے وہ مارے چلے جائیں. اور الطاف بھائی نے اس پاکستان کی بات کی جس پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا. اس پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی کہ جہاں پر بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ مرڈر کیا جا رہا ہو
ان کو ماورا عدالت قتل کیا جا رہا ہو، ہزاروں لوگوں کو، صرف ایم کیو ایم نہیں، بلوچوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ابھی گزشتہ دنوں جو بلاگرز کے ساتھ جو حشر ہوا ہے. تو الطاف بھائی نے تو سچ کی بات کی تھی، تو اگر سچ کی بات کی یہ سزا ہے تو پھر سزا تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ الطاف صاحب سچ کی بات کرتے ہیں، پھر اس سچ کی بات پر وہ معافی مانگتے ہیں، تو یہ رویہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے کہ پہلے بات کرو پھر معافی مانگو پھر دوبارہ وہی بات کرو؟ نہیں، تو الطاف بھائی نے تو اپنے ایسپریشنز کی بات کی. دیکھیں جی، آپ کے یا مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا، تو مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اس بات کی پرواہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے، سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا نا. دیکھیے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر سوال تو آپ سے کیا جائے گا. جی بالکل سوال دیا اور سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، الطاف بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اور الطاف بھائی نے بالکل درست. اگر غلط بات نہیں کی تو معافی کس بات کی مانگتے ہیں وہ؟ ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے معافی مانگی ہے. جی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ الطاف بھائی نے اپنے ایسپریشنز کا، جو پریشانیاں آپ کو نہیں ریسیو ہوتی، وہ پریشانیاں متحدہ قومی موومنٹ کو ریسیو ہوتی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن اگر جب ایم کیو ایم نے 2013 کے آپریشن میں جب یہ کلیئرٹی سے ایک بات کہہ دی، آپ چودھری نثار کے پیچھے تو اب نہیں جا رہے نا، آپ آگے الطاف حسین کے اوپر آپ مجھ سے وہی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، میں تو وہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان مردہ باد کے نعرے لگا رہی ہو. میں اسی کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں الطاف بھائی، میں نے آپ سے کہا، میں آپ کو شروع میں بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ الطاف بھائی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی معافی ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ الطاف بھائی اپنے آڈیو لاگ میں بھی کہہ چکے ہیں، ویڈیو لاگ میں بھی کہہ چکے ہیں. مگر چودھری نثار صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اصل ایشوز کو ڈائیورٹ کر کے ایم کیو ایم پہ آتے ہیں، تو پھر آئیں کورٹ آف لا کے اندر، پھر وہاں آ کے چیزوں کو پروف کریں. چودھری نثار صاحب کی تکلیف کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ ظاہر انہوں نے اربوں خربوں روپے خرچ کر دیے متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنے پہ. انہوں نے منی لانڈرنگ کا الزام الطاف بھائی کے اوپر لگایا، وہ صرف تحقیقات تھی یہاں پر. تو ظاہر بات ہے ان کی تکلیف یقیناً بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کر لی. مگر یہ برطانیہ ہے، یہاں پر سب کو پتا ہے کہ یہاں پر جبری بیانات کس طرح لیے جاتے ہیں، اپنے من پسند اسٹیٹمنٹ کیسے نکلوائے جاتے ہیں، کس انداز میں نکلوائے جاتے ہیں. پوری دنیا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے. سر میں پھر اپنی سوال پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہم پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اٹس اوکے. ہم پی ایس پی کو پاکستان میں اجازت دیتے ہیں سیاست کرنے کی، اٹس اوکے. لیکن ایم کیو ایم لنڈن کو ہم اجازت نہیں دیں گے. نہیں ان کی اجازت کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور جس جبر سے وہ ایم کیو ایم کو ہائی جیک کرایا گیا تھرو اسٹیبلشمنٹ، تو وہ تو پاکستان میں کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. وہ میرے خیال سے سبھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح میڈیا ہاؤسز کے اوپر جس طرح سے ان نون نمبروں سے کالیں آ کے جس طرح لوگوں کو چیزیں بتلائی جاتی ہیں، تو وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ کون کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ریئل فیکٹ سے اگر آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کریں گے، آپ جو ہے پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلانے والی جو وہ علم جماعتیں جو ملک کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کس کی پشت بنائی ہے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ایم کیو ایم نے ان تصاویر کو، ان تمام اشخاص کو جن سے وہ پچھلے دنوں ملاقات کرتے رہے، اس کے بارے میں دنیا کو بتلایا، تو یقیناً وہ چراغ تو ہوں گے، وہ ایسی باتیں کہیں گے. تو ان کی بات پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ اس میں ایم کیو ایم کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی اس میں تو میڈیا کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں ایم کیو ایم آپ کا لنڈن والوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ دیکھیں لندن والے تو کوئی اصطلاح نہیں ہے عاجز صاحب. بات یہ ہے کہ آپ وہ ٹرمنالوجی بول رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی. نہیں، میں سوال کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اگر اس طرح بات کریں گے تو پھر میں اسی ٹون میں آپ سے بات کروں گا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سوال کا جواب دیجیے. مجھ سے بات کر لیں آپ جس ٹون میں. آپ نہ تو جج ہیں. نہیں، نہ میں جج ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور نہ میں تو آپ سے سر ایک سوال رکھ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. اینکر ہے تو اینکر بات کریں. نہیں، میں ایز این اینکر آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. جی بالکل کیجیے. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر، سر آگے بڑھتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں، اگر آپ کے اوپر پابندی لگتی ہے تو کیا آپ کی کوئی قانونی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپ احتجاج کریں گے پاکستان میں؟ کیا کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. جب اگر کوئی ایسی بات آئے گی، ایم کیو ایم پہ پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، اور اگر ایم کیو ایم پہ پابندی لگائیں گے تو ایم کیو ایم کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں پر وہ اپنی صدائے احتجاج جو وہ بلند کر سکتی ہے اور کرے گی. اور کیا کہتے ہیں، ایم کیو ایم سے پہلے جو پاکستان میں جو کالعدم جماعتیں
پہلے تو ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی پشتنائی جو ہے چودھری نثار صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ جو نقصان پاکستان کو پہنچانے والے عناصر تھے ان کو، جو خاص طور پہ ہلال مسجد کے جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان میں کھلے عام لوگوں کو جن کا مرڈر کیا ہے، ان کے بارے میں جو پروفز بھی موجود ہیں ان کے بارے میں ایکشن لیں، نہ کہ وہ ایم کیو ایم پہ آ کے روزانہ کی بنیاد پہ مہینے میں کبھی 2 ہفتے میں آ کے اپنی فرسٹریشن کا نکالتے ہیں، تو وہ فرسٹریشن اب نہیں چلے گی۔ یہاں میڈیا میں یہ بات عام ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن، اگین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو میں ایم کیو ایم ہی تک بات رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم یعنی آپ کی جماعت پر یہ الزام ہے کہ آپ MI6 کے لیے کام کر رہے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے، اور منی لانڈرنگ کیس سے الطاف حسین صاحب کو نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ ان کا اثاثہ ہیں۔ کیا بات ہے، آپ ہی سوچ لیجیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں مطلب وہ برطانیہ میں بھی جو ہے سنی جا رہی ہے، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ یہاں کے تحقیقاتی ادارے بھی مطلب آپ کو پھر دے دیں گے۔ MI6 سے متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ وہ تمام روش پروپیگنڈا ہے کہ جو مختلف ایسے وہ اخبارات، وہ جرائد جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جگہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں پر برطانیہ کے اندر ایک لا ابائڈنگ جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہاں پر گزشتہ 25-26 سال سے متحدہ قومی موومنٹ ایز پر لا یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہاں پر آپ کے کارکنوں کو اجازت نہیں ہے فریلی گھومنے کی، اور یقیناً ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ موومنٹ کوئی اگر پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں یا کوئی احتجاج جو آپ کہہ رہے ہیں کریں گے، کیسے کریں گے سر؟ کانٹیکٹ میں تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی، وہ تو ایم کیو ایم پاکستان میں بیٹھے ہیں سارے لوگ۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہزاروں کی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ سے رابطہ ہے، کارکنان سے رابطہ ہے، اور یہ دور جدید ہے۔ مطلب ہمیں کسی کو کسی جلسے یا مجمع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں کوئی ایسا کوئی بھی چھوٹا پروگرام کرنا ہوتا ہے یا بڑا پروگرام کرنا ہوتا ہے، 9 دسمبر یاد رکھیے گا کہ 9 دسمبر سے ہم نے 6 گھنٹے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور یوم شہداء کے حوالے سے پروگرام ہو، چاہے دسمبر کے حوالے سے پروگرام ہو، یا شہداء کی یادگار پہ حاضر دینی ہو، تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے چاہنے والے جو ہیں ہماری ایک شارٹ کال کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح سے پریس کلب پہ بھی جا چکے ہیں، وہاں بھی ہم نے جو ہے پریس کانفرنس کی، وہاں پر ہم نے ایک مختصر سا احتجاجی مظاہرے بھی رکھا تھا۔ تو جب ایم کیو ایم کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام احتجاجی کال بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار سے آپ رابطے میں سر؟ نہیں جی، ڈاکٹر فاروق ستار سے تو 22 اگست کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور وضاحت کر دوں میں کہ متحدہ قومی موومنٹ اس برے دور سے گزر رہی ہے کہ شاید اس سے زیادہ کوئی برا دور نہیں ہوگا، مگر اس برے دور میں الحمدللہ جتنی انٹیکٹ اس وقت ایم کیو ایم انٹرنلی طور پہ ہے، اور جو میسو کانٹیکٹ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس اس وقت موجود ہے، وہ شاید 19 جون 1992 میں بھی نہیں تھا۔ سر دیکھیے، اگر آپ کو الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ نے یہ اسٹرینتھ کیسے ثابت کریں گے؟ تو وقت بتلائے گا، جب 2018 کے الیکشن آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ہماری بات کا جواب بھی مل جائے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کس انداز میں کیسے جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کینڈیڈیٹس جو اس سے پہلے بھی اور آج بھی جو کینڈیڈیٹ جو موجودہ سینیریو کے اندر وہ موجود ہیں، تو وہ ایم کیو ایم اور بالخصوص قائد الطاف حسین کے مینڈیٹ پر ہی جو ہے وہ اپنی عہدوں پر جو ہے وہ براجمان ہیں۔ میں پارلیمنٹریز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے آپ کہ کیا کوئی بڑی طاقتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں آپ دوبارہ سے اپنی جڑیں مضبوط کر سکیں؟ دیکھیں الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ قدرت کی ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید متحدہ قومی موومنٹ کو ہر دور میں حاصل ہے۔ اور آج کا ہر ذی شعور فرد بہت اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ کون مینیپولیٹو ہے اور کون جو ہے وہ صورتحال کے خراب کرنے کے در پہ ہے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہر چیز جو ہے وہ کرسٹل کلیئر ہو کے آ جائے گی کہ اصل جو ہے وہ سچائی پہ کون تھا اور کون تھا جو سچ کو دبانے کے در پہ تھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلدی چیزیں آئیں گی۔ مگر متحدہ قومی موومنٹ، ہاں جو ہمارے پاس وہ کانسیپٹ کہ جہاں پر آپ سدائے احتجاج جس پہ آپ کو بلند کرنا چاہیے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر تمام جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان تک اپروچ کرنا، دنیا بھر میں جتنی آخری بات بتا دیجیے جو یہاں پاکستان میں تاثر ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کتنی صحیح ہے یہ بات؟ دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ آلریڈی ان تمام عناصر کو اپنی صفوں سے آلریڈی اخراج کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اگر کسی کو مسکنسیپشن میں رہنا ہے تو وہ بالکل رہے۔ متحدہ قومی موومنٹ
کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، جس کے بانی و قائدہ الطاف حسین ہے اور اس کے کنوینر ندیم نصرت ہیں. ان کے انڈر میں جو رابطہ کمیٹی فارمولیٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اسی طرح سے پاکستان میں وہ اسٹرکچر جو کہ ظاہر بات ہے منظم پہ نہیں ہے، وہ الحمدللہ الطاف بھائی کی لیڈرشپ میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب واسع جلیل صاحب، آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی. واسع جلیل صاحب لندن سے اپنی پارٹی کی طرف سے وضاحت دے رہے تھے، آپ تک پہنچ گئی. آپ فیصلہ کیجئے کتنی درست ہے، کتنی اس کے اندر بات جو ہے انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ہم اسپیکر ایاز صادق کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے، اور دوسرا ریفرنس تھا جہانگیر ترین کی نااہلی کے حوالے سے. یہ دونوں ریفرنسز مسترد کر دیے یہ کہہ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اقبال یوسف صاحب. اقبال یوسف صاحب، کتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ ریفرنس کو یہ وہ الیکشن کمیشن کے جس کے خلاف بہت زیادہ بات کی پاکستان تحریک انصاف نے 6-8 دن پہلے، آج اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا اس کو ناقابل سماعت کہہ کے مسترد کر دیا. تو یہ فیور میں چلا گیا ان کے، یعنی فیور میں تو ان کے گیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نواز شریف کا بھی ریفرنس تھا. نواز شریف وہ نہیں بھیجا تھا نا، وہی تو اس لیے اس کے اندر جانبداری ہو گئی. تو یہ جب وقت ریفرنس گیا تھا اور نواز شریف کا روک دیا تھا، اسی وقت لوگوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ واپس ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ جو اس میں اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جو ریفرنس بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں تھی. پھر یہ وہ تاخیر کرتا، کیونکہ یہ تمام ریفرنس، یہ تمام اعتراضات الیکشن کے ابتدائی دور میں جبکہ نامنیشن داخل ہو رہے ہوتے ہیں، نامنیشن کے بعد انتخابی مہم کو دوران بھی کر سکتے ہیں، اور انتخابات ہونے کے بعد حلف اٹھانے سے پہلے میرا بڑا بنیادی سوال ہے اس حوالے سے. میں ٹائم بارڈ کیس چاہیے کہ ایک کیس چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما لیکس کا، اس کا بھی فیصلہ آنا باقی ہے. اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سینیریو بن رہا ہے، ایک سین بن رہا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کیس کی سماعت کو، یعنی وہ قابل سماعت نہیں سمجھتا اس کو اور مسترد کرتا ہے، وہ فیور میں جاتا ہے عمران خان. سر میرا سوال پورا سن لیجیے. عمران خان کے فیور میں جاتی ہے یہ بات. اب عمران خان کے فیور میں ایک جاتی ہے بات، اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اگر ایک فیصلہ آتا ہے جو پاناما لیکس میں نواز شریف کے فیور میں چلا جائے، تو کیا پھر عمران خان کے پاس کہنے کی گنجائش ہوگی کہ یہ فیصلہ غلط ہے؟ اس میں باریکی یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں باریکی یہ ہے، انہوں نے الزامات کو مسترد نہیں کیا کہ الزامات غلط ہیں. انہوں نے کہا چونکہ ٹائم بارڈ بھی ہے اور یہ ابتدائی دور میں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ریفرنس مسترد کیا ہے کہ یہ لیٹ قابل سماعت اس لیے نہیں ہے نا کہ فیور میں تو چلا گیا نا سر. عمران خان کے فیور میں آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ہاں بالکل وہ کی ہے، اور وہ اس کو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس سے پاناما کے خد و خال ظاہر ہو گئے یقینی طور پر. یہ وہاں اشارے جاتے ہیں، آپ اس سے ایگری کریں. بالکل کہیں جاتے ہیں، اس میں ذرا دیکھنا پڑے گا، آئندہ 2-3 روز میں آ جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ضرور پہنچے گا. اس میں کچھ زیادہ فائدہ. طلال صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ میں جانے کا اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. بالکل ہائی کورٹ، یعنی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے کہا محفوظ رکھتے ہیں. یعنی ایک اسپیس تھوڑا سا وہ دینا چاہتے ہیں عمران خان کی ٹیم کو اور عمران خان کو کہ بھائی آپ تھوڑا سا اسٹے کر لیجئے، اور اب جو فیصلہ آئے گا پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت تمام قوتوں کی یہ سوچ ہے اور یہ ایک طریقے سے اس پہ اتفاق ہے کہ ہم مہادارائی کو قومی سیاست میں کم سے کم کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اسے کم سے کم کریں. ٹھیک ہے الیکشن آ رہا ہے 2018 میں جس کی جتنی قداغت لیکن موجودہ صورتحال میں اس میں ایک اور سوال کہ عمران خان نے 3-4 دن پہلے 6 دن پہلے جو بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو بڑی سخت زبان استعمال کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. تو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی دباؤ کا عنصر بھی ہے؟ دیکھیے عمران خان کی بات پر کو تو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں. وہ اس سے کہیں زیادہ سخت جو ہے وہ اپنے دھرنے کے دوران اور اس کے بعد اسمبلی کے باہر اور مختلف موقع پہ کرتے رہے. وہ ایک جذباتیت کی کیفیت میں لے آتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بعد میں انہیں خیال آتا ہے، اس کا انہیں پچھتاوا ہوتا ہے. اور حالیہ دنوں کے اندر ان کے بعد جملے ایسے آئے جس سے خود ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا. تو اگر وہ سنجیدگی کی سیاست کریں گے تو اس کے اندر الیکشن کمیشن دباؤ میں نہیں آئے. یہ
یہ فیصلہ اس کا اندازہ آج سے 1 مہینے پہلے تمام لوگوں کو تھا کہ اس کیسز میں کیا ہوگا. کیونکہ اچھا اس میں ایک اور بڑا اہم سوال اسی سے بنتا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے یہ ریفرنسز بھیجے تھے, الیکشن کمیشن نے اس کو, یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کا کسٹوڈین وہ ریفرنسز بھیج رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قومی اسمبلی کا وقار کہیں مجروح ہوا اس میں؟ نہیں, دیکھیں بیشتر اس سے پہلے بھی لوگوں کے گئے, ان کو ڈسکوالیفائی قرار کیا, وہ ہائی کورٹ سے بحال سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے تھے. کچھ لوگوں کو پہلے ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا, وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو کر آ گئے, انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد تھا. اس میں ایاز صادق کی ساکھوں کو یہ ذاتی طور پہ مطلب انفرادی طور پر ان کو بول سکتا ہے, لیکن مجموعی طور پر اس نے اپنی ذمہ داری پوری کری. عمران خان کی طرف سے ایک مطالبہ تو آ گیا نا آج کے, اسپیکر ایاز صادق کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ ان کی طرف سے بھیجا ہوا ریفرنس مسترد کر دیا گیا. یہ کوئی جواز ہے استعفیٰ دینے کا, کوئی مطالبہ اگر آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا نا, جب گئے تو جاتے, اس پہ پہلے کیوں نہیں کہا بھائی تمہارا بھیجا وہ ہو گیا. لیکن یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس کوئی شکایت آئے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے, الیکشن کمیشن جو اس پہ فیصلہ کرے اس پہ پھر اعلیٰ عدالتیں قائم کریں. لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ جی اس پر اعتماد ہو گیا, یہ ان کا جذباتی مطالبہ ہے, اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریفرنس پہ اپنا ایک دے دیا جو بھی اس کا ورڈکٹ دینا تھا. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ مجموعی طور پر اس کا سیاسی طور پر کیا اثر اس کے دیکھ رہے ہیں آپ دیگر جماعتوں پر, یا مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرفارمنس پہ, فیوچر کی پرفارمنس پہ کیسا آپ دیکھیں گے اس کو؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ صرف جو ہے وقتی بات تھی, اب ہو گئی. اس کے اندر کسی پرفارمنس اس میں الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری تو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیے یا تو یہ فیصلہ دباؤ میں ہوا, یا پھر یہ کہ اس کنیکشن میں پاناما لیکس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے سوال کیا, یا پھر یہ کہ الیکشن کمیشن اب بہت زیادہ آزاد ہو گیا. یہ بھی تو تیسرا سوال ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوال یہ, یا آپ کہتے ہیں کہ ان میں ہوا, میں کہتا ہوں کہ اس پر دباؤ نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس سے ہمیں پاناما کے خد و خال, پاناما کے اس کا جو بھی فیصلہ آنے والا ہے اس کے خد و خال کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ تمام معاملہ الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی نہیں آتا. انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا, جو بھی تھا دباؤ, اس کو دباؤ میں نہیں کہیں گے, کیونکہ لیگل پوزیشن اس کی اسی وقت جس وقت یہ ریفرنس گئے تھے لیگل پوزیشن یہ دی کہ یہ ٹائم بارڈ کیس ہے. اچھا ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ موضوع ہے. معافی مانگ لی گئی ہے جناب, وہ جو معاملہ ہوا تھا کچھ 2-3-4 دن پہلے مراد سعید کے درمیان اور بات یہ جاوید لطیف کی اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اتنے دیر سے معافی مانگنے کا کیا مطلب, کیا بہت زیادہ دباؤ جاوید لطیف پہ پڑا آپ کے خیال؟ دباؤ نہیں, بس اس نے پارلیمانی کمیٹی نے دونوں کے لیے سزا تجویز کر دی تھی. باہمی مفاہمت کا راستہ ہوتا ہے, تیزی ترقی ہوتی ہے. لیکن پارلیمانی کمیٹی کا تو اس میں رول نہیں ہے, وہ تو جرگے کا رول. سر اسی پاکستان میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے اندر اسپیکر کا قتل ہو گیا تھا, اتنی حد تک ہوئی, اور ماضی میں رہا ہے, اسمبلیوں میں ہوتا ہے, اور دنیا کے تمام اسمبلیوں کے اندر یہ ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ زیادہ ہو گیا. ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے. یقیناً قابل اعتراض بات تھی, قابل مذمت بات تھی دونوں کی طرف سے. اس قسم کی جو زبان کا استعمال ہے, اتنی پست زبان ہوتی ہے ہمارے پارلیمنٹیرین کی بعض اوقات, یہ کیسے ختم ہوگا پارلیمنٹیرین سے یہ جو رجحان اب بن گیا؟ تدریج تجربہ آتا جائے گا, سنجیدہ ہوتے جائیں گے. وہ مراد سعید ابھی ینگ تھے, اور وہ حالانکہ سیزن تھے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, غلطی ان کی طرف سے ادا ہوئی. اور بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی ذات سے نکل کے نہیں سوچیں گے, قومی مفاد میں اپنی پرسنل اس سے نہیں نکلیں گے, اس وقت تک ان کی اصلاح نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ ہمیں یقین ہے کچھ سیزن ہوتے چلے جائیں گے گو کے لڑوانے میں. لیکن اب ایک کوشچن یہ ہے نا کہ عمران خان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جاوید لطیف کو اسمبلی سے باہر نکالو, یعنی ان کو فارغ کرو. اگر نہیں کرتے تو پھر اس کے پیچھے میں یہ سمجھوں گا کہ نواز شریف صاحب ہیں. کیا یہ صحیح ہوگی بات؟ سر اب تو دونوں کی طرف سے معافی تلافی ہوگی نا. نہیں, وہ ایشو ختم, انہوں نے مانگی ہے معافی. ابھی عمران خان کی طرف سے عمران خان بات یہ ہے کہ مدعی سوز گواہ چوس والی بات ہو جائے گی. جب جو فریقین تھے ان میں محمد ہو گئی تو ہے نا, میاں بی بی راضی کو کیا کرے گا قاضی, تو انہیں قاضی بننے کی ضرورت نہیں. سیدھا معاملہ تو نہیں ہے نا, وہ تو رکن قومی اسمبلی ہے بھائی. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ رکن قومی اسمبلی ہے نا, تو جو وہ بات ان کا سربراہ کرے گا وہ ماننے پڑے گی نا. میرے محترم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو بھی احساس ہے کہ اس کے مضمرات آگے تک جائیں گے. میں آخر میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں, اور آپ کے توسط سے سارے میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب یہ جو آپ ایم پی ایف کے حوالے سے
قابل اعتراض نعرے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے واسطے وہ نعرہ جو الطاف حسین نے لگایا تھا اسے نہ دہرایا کریں، صرف پاکستان مخالف نعرہ کہا کریں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ میڈیا دیکھیں، میں بھی وضاحت کر دوں کہ میڈیا اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. میڈیا نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ اس طرح کے نعرے کو وہ قابل اعتراض نعرہ ہی کہے، لیکن جب آپ کا وفاقی وزیر داخلہ وہ نعرہ لگا رہا ہے وہاں پر کہ یہ نعرہ لگایا گیا، تو پھر ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا. ایک فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.